जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। 15 अगस्त 2022 को तालिबान को हुकूमत संभाले पूरा एक साल हो जाएगा। तो पूरे एक साल का हम ज़रा जायज़ा लेना चाहते हैं, और मैंने सोचा कि एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब से अच्छा कौन सफारतकार हो सकता है जो इस मामले में इन इशू से बात करे, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर टीटीपी का मसला भी कुछ पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो thank you very much, sir, for being with me on this on Kaleidoscope. I'm grateful to you. Thank you. It's a pleasure. सर, अब आपने भी देखा, पूरा एक साल हो गया है तालिबान की हुकूमत को। हम सब जानते हैं कि 29 फरवरी 2020 को तालिबान उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ एक दोहा एग्रीमेंट भी किया। फिर पिछले दिनों अमेरिका ने अहमद अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन अटैक से कत्ल भी किया। उसके बाद दुनिया यही कह रही है कि तालिबान जो हैं वो जो एग्रीमेंट किया था उसकी पासदारी नहीं कर रहे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से एक दहशत गर्दी की लहर फिर चल पड़ी है काबुल में। और कल परसों रहीमुल्ला जो है हक्कानी, उनको भी शहीद किया गया एक मस्जिद में। तो आयस खुरासान का भी इन्फ्लुएंस लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत अब बढ़ रहा है, और तालिबान उसको पूरी तरह कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। तो क्या आप इस सारी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? आया तालिबान विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप समझते हैं कि वो अपना कंट्रोल जो है वो लूज करेंगे, और जो नदरन, पहले नदरन अलायंस कहते थे, अब शायद नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है या फ्रंट है, वो अपने आप को मुत्तहिद कर पाएगी, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जो पहले हम देखते रहे हैं? देखिए, तालिबान ने नो डाउट दोहा में वादा किया था अमेरिका के साथ कि हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप को हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल ये है, अब तो जब वाकयात गुजर जाए तो बाद में ज़रा बेहतर आदमी असेस कर सकता है कि शायद उस वक्त उनका ये ख्याल होगा कि ये हम तय कर लेते हैं, फिर अमेरिका हमें मान जाएगा। जब हम टेक ओवर कर लेंगे, रिकग्निशन आ जाएगी, तो हम प्रॉपर हुकूमत होंगे, दुनिया के साथ कारोबार करेंगे, तो वी विल बी स्ट्रांग एनफ टू हैंडल दीज मिलिटेंट्स इन द कंट्री। लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब जाहिर बात है, ये मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो आपने जिक्र कर लिया, टीटीपी, खुरासानी, अलकायदा, ये सब अफगान तालिबान के साथ या सोवियत यूनियन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ उनके जंग में उसकी शमूलियत रही है, मदद एक दूसरे के करते रहे हैं। तो उनको नाराज कैसे कर लें अगर दुनिया की रिकग्निशन भी नहीं है? ह्यूमन वो जो ह्यूमनाइटेरियन असिस्टेंस है वो भी इतनी खास नहीं आ रही। तो इंतहाई मुश्किलात के साथ सामना है। अफगान खुद भी ओवरऑल अगर आप देख ले 100% तो तालिबान के आने पर खुश नहीं है। पिछली हुकूमत या उनके सपोर्टर या जो न्यूट्रल थे वो भी डावाडोल थे, लेकिन डर के मारे चुप रहे। अब ये सारे देख रहे हैं कि एक साल में तालिबान जहां खड़े थे वहां खड़े हैं, बल्कि खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब तालिबान के साथ इतनी तमहीद बांधने के मकसद मेरा ये था कि अब तालिबान के पास ऑप्शन क्या है कि इन लोगों को डिसएंगेज कर लें। टीटीपी, एटीआईएम, अलकायदा, यू नेम इट, इट्स देयर। इन सब को अगर वो निकालना चाहे तो सबको तो इकट्ठे, जाहिर बात है इतनी ताकत शायद इनके साथ पास नहीं है। बल्कि टीटीपी को भी मैं समझता हूँ कि ताकत के बलबूते पे इसलिए भी शायद न निकाल सके कि फिर आइंदा अगर इनको यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर सेफ हेवन चाहिए तो वो इलाका तो टीटीपी के जेर असर था और अभी भी है। तो ये कई चीजें हैं जो उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने पे एक तरह तालिबान को मजबूर कर रहे। अगर दुनिया रिकॉग्नाइज करती, उनको एज ए गवर्नमेंट डील करते, तो मेरा यकीन है कि तालिबान इन लोगों को कह लेते कि बस अब खामोशी से बिखर जाओ और चले जाओ यहाँ से, अब हमें हुकूमत करने दो। तो क्या उनकी आपका हुकूमत
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کیا طالبان اس کو بھی ریکگنیشن کے طور پہ، بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سیپریٹ ایک ایشو ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر جو براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی فارمیشن ہے اس کو یہ بارگیننگ چپ کے تو، کیونکہ ان کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ریکگنیشن، جس میں آپ نے صحیح فرمایا کہ دنیا ان کو تسلیم کرے کہ وہ ایک جائز حکومت ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں. تو یہ جو دو خاص نقطے ہیں، ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ اور ایک خواتین بچیوں کی تعلیم کا معاملہ، اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم، کیا آپ اس کو دیکھیے بھی دیکھتے ہیں بارگیننگ چپ کے طور پہ؟ دیکھیے انہوں نے جب شروع میں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں بندے ٹک اوور کابل، تو انہوں نے خواتین کو نوکریوں سے منع نہیں کیا، پردے کی بھی اتنی اسٹرکٹ پابندی نہیں کروائی، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، لڑکیاں بھی ہائی اسکول تک تعلیم کنٹینیو کر لیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ دنیا واپس ہمارے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، تو ٹیلی ویژن بھی چلنے دیا، باقی یہ چیزیں بھی پازیٹیوٹی کی طرف آہستہ آہستہ چلتے رہے، لیکن ریئیکشن اس کو صحیح نہیں ملا، اور ان کا طالبان کے فٹ سولجر کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑ رہا تھا. وہ اپنے لیڈرز کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تم نے اتنی لینینسی دکھا دی، کوئی جواب نہیں آ رہا، ہم تو اسلام انٹروڈیوس کرانے، شریعت انٹروڈیوس کرانے کے لیے آئے تھے، تو یہ خواتین کھلے چہرے اور بغیر مرد کے بغیر جو اسلامک لاز میں ان کے موومنٹ وغیرہ یا تعلیم کے بارے میں، تو انہوں نے واپس وہ چیز فٹ سولجر یا جو ہارڈ لائنر ان کے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے واپس چلے گئے کہ بھئی باہر دنیا پہ تو یقین نہیں ہے کہ ہمیں ریکگنائز یا کچھ لینینسی کر لیں گے، اندرون خانہ ہمارے لیے افغانستان کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے، حالانکہ ابھی جو علماء کا، افغان علماء کا کانفرنس جو کرایا تھا کابل میں، جس کو ایک قسم کے لویا جرگا کا بھی ایک انداز سے پیش کیا، لیکن زیادہ تر تو علماء تھے، ہر تانے یا ہر ڈسٹرکٹ سے 2 علماء اور ایک ایلڈرلی آدمی تھے، تو ان میں بھی بڑے زور سے کچھ طالبان لیڈر نے اس چیز کو اٹھایا کہ لڑکیوں کی تعلیم، وہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے، بلکہ قرآن کی پہلی جو وحی آئی اس کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھنا، پڑھ، اور وہ پڑھ اس لیے نہیں کہا کہ مرد پڑھ یا عورت، سب پڑھ، سب کے لیے ہے. تو ایک ستانکزئی صاحب نے بڑی زوردار تقریر کی تھی، اس میں اور بھی لوگوں نے کیے تھے، لیکن میرا خیال ہے وہ اپنے جو فٹ سولجرز ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، فی الحال ان کی مجبوری کی وجہ سے، اور ان کے اندر بھی کوئی زیادہ اتنا مضبوط اتفاق نہیں ہے جیسے ملا عمر کے زمانے میں تھا، آپس میں بھی تھوڑی سی چپکلش ہے، تو تو آپ کیا مشکلات. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو امریکہ جیسے ممالک ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ بھی شاید، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی تسلیم کرنے جا رہے ہیں حکومت کو اینی ٹائم سون ان دا فیوچر، تو کیا یہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ افغانستان میں ایک قسم کا استحکام نہ آئے؟ شاید ان کے مفاد میں یہی ہے کہ افغانستان اسی طرح رہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اگر امریکہ کے نیت میں فطور نہ ہوتا تو دوحہ ایگریمنٹ جب کر رہے تھے اس وقت ان کو طالبان کا پاسٹ یا ان کا جو کردار سامنے تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ جب برسر اقتدار آ جائے تو ان کا اپروچ کیسے ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی فوجیں نکال لی تھی، اس کے لیے معاہدہ کر لیا. نہ امریکن سنسیئر تھے نہ طالبان اس میں ٹرولی سنسیئر تھے، شاید طالبان ذرا زیادہ سنسیئر ہوتے اگر ریکگنیشن ملتی، لیکن امریکہ I would agree with you کہ شاید افغانستان کو واپس امن کی طرف جانے دے نہیں رہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے، ریکگنائز کر لو، پابندیاں ہٹا لو، ان کے اپنے پیسے جو 9.5 بلین ضبط کیے ہیں وہ دے دو. وہ اس پہ یاد آئے پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی، اس میں ایک امریکن صاحب بہادر نے بڑا افغانستان کے اوپر جو پریزنٹیشن کی، تو سوال جواب اور کمنٹس وغیرہ میں نے پوچھا، میں نے کہا دیکھو ناراض نہ ہونا،
یہ آپ نے 9.5 بلین جو روکے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کون سی مورل یا لیگل اتھارٹی ہے کہ آپ ان کو لے لیے؟ تو جب گھیرا ڈال دیا سخت تو وہ مجبور ہو کے کہتے ہیں ویل وی ہیو دا پاور. میں نے کہا اگر پاور کی بات ہے تو پھر تو قصہ ہو رہا ہے. تو امریکہ میرا خیال ہے افغانستان کو پرامن دیکھنا یا کرنا نہیں چاہتا. لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے. چائنا اور روس کو بھی افغانستان سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اگر امن آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے وہ پڑوسی ہے، قریب ہے، وہ زیادہ حاوی ہو جائیں گے افغانستان میں. اور پھر اس ریجن پہ بھی اسی پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہیں میں نے پڑھا تھا جب یہ وائس پریزیڈنٹ تھا کہ ہم نے طالبان حکومت کو ہٹانے کے لیے تو ہمیں ایک بہانہ تھا باقی اس ریجن میں اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ پہ نظر رکھنی ہے. تو کئی چیزیں. اچھا یہ بتائیے سر کہ پاکستان سے آبویسلی بہت توقعات ہیں طالبان کی کہ پاکستان ول اسپیئر ہیڈ آن دیئر بہاف کہ جی دنیا ان کو ریکگنائز کرے. پاکستان نے بھی کوئی خاص میرے حساب سے کوئی اتنی کوشش نہیں کی. ہم بھی وہ ریجنل کنسنسس کی طرح ہم نے بات کر کے اپنے ہاتھ باندھ دیے اور ہم چائنا یا رشیا کے ساتھ مل کر تینوں اگر ممالک ہم کر لیتے ریکگنیشن تو شاید طالبان کچھ ہمارے ساتھ ٹھیک رہتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو ایک لحاظ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ویزا بھی پاکستان اس کانٹیکسٹ میں، اور پھر ہم ہیومینیٹیرین ایڈ بھی OIC کے فریم ورک میں کچھ زیادہ جمع نہیں کر سکے، تو یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کیا یہی وجہ بنی کہ طالبان نے بھارت کی طرف بھی رجوع کیا اور ان کے لیے جو ایک لحاظ سے واپسی کا راستہ بھی ان کے لیے بنایا اور ان کو ایمبیسی بھی انہوں نے کھولی؟ تو بھارت اور طالبان کی جو حکومت اس کے درمیان جو ایک کانٹیکٹس ہوئے ہیں اور اب بھارت نے اپنا سفارت خانہ بھی کابل میں کھول لیا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو ایک چیزیں ہیں جن کو ظاہر بات دیکھنا پڑتا ہے اور انہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں طالبان ہم سے تھوڑے سے ناراض بھی ہے اور ہندوستان کی طرف جھکاؤ اب تو کھل کے بات آ گئی. ایک تو جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو اس کے بعد اگر یاد ہو امریکہ کا بھی انٹیلیجنس چیف آیا تھا نو ڈاؤٹ اور ملکوں کے بھی آئے تھے لیکن وہ خاموشی سے آ کے چلے گئے. ہمارے والے کچھ سبز چائے کا زیادہ شوقین تھے شاید زرینہ میں. اس تصویر نے بڑا نقصان افغانستان کے اندر پاکستان کے امیج کو پہنچا دیا. لوگوں نے پہلے بھی پاکستان سے اکثر افغانی کہتے تھے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ جب آگے انہوں نے کہا دیکھو یہ آگے حکومت بھی بنوانے کے لیے. پھر اس کے بعد TTP نے نو ڈاؤٹ آپ کے بارڈر پوسٹوں پہ حملے کیے خوست اور کنڑ کے ایریا سے، لیکن آپ نے جب ایریل بمباری کر دی ان کے کیمپس پہ خوست میں بھی اور کنڑ میں بھی، اس نے بہت ہی زیادہ غلط تاثر افغانستان کے اندر پھیلایا کہ یہ تو بالکل وہ انڈیویجول بات نہ ہوئی، یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ والی دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے پاکستان کا امیج خاصا خراب ہو گیا. اور پھر طالبان کے اندر کندہاری گروپ، حقانی گروپ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے بہت قریب ہے، کندہاری آپ سے شاید ذرا دور ہے. اب کندہاری گروپ نے کھل کے یہ جو آپ نے بمباری کر لی اس کے تھوڑے دن بعد پھر ہندوستانی ڈیلیگیشن کابل آ گئی تھی. تو انہوں نے امیر خان متقی اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں کی. تو ملا عمر صاحب کے صاحبزادے شاید ملا یعقوب نام ہے جو ان کا ڈیفینس منسٹر، ملا یعقوب، انہوں نے انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دی. وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس میں کھل کے کہتا ہے کہ اگر ہندوستان ہمیں تسلیم کر لے تو ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ ہم اپنے فورسز ہندوستان بھیجیں کہ وہ وہاں پہ ٹریننگ کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بارڈر پہ جو الٹرکیشن ہوا وہ نہ بھول جاؤں. ایک ہم نے یہ غلطی کی کہ جو ہی وہ پاور میں آ گئے ہم نے کہا کہ جی ڈیورن لائن کو اب انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرو. افغانیوں کا آپ جانتے ہیں ڈیورن لائن کے اوپر بھی ریزرویشن ہے لیکن اس کو سم ہاؤ مانتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بہت سخت ریزرویشن ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے.
ہم نے فوراً کہا کہ جب تو بسم اللہ طالبان کی حکومت آ گئی یہ تو کر لیں گے. انہوں نے وہ کیا کرنا تھا, کوئی دو ایک جگہ پہ آپ کی باڑ بھی اٹھا لی, وہ جو آپ نے فینسنگ کی تھی, کیونکہ کچھ علاقے میں شاید ہم ذرا آگے چلے گئے تھے, یہ ان کا کہنا تھا. تو انہوں نے اب اس جگہ پہ فینسنگ بند ہو گئی. تو یہ چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں, ہم خواہ کیوں کسی کو تنگ کرتے ہیں. ریزرویشن ہے, کنٹینشن ایشوز ہے, ان کو ابھی نہ اٹھاتے, کچھ عرصہ چھوڑ دیتے, حالات بہتر ہوتی, وہ ریکگنائز ہو جاتے, پھر ہم بات کرتے. اب ایک طرف ان کو گھر کی پڑی ہے, سیکیورٹی ہے, ریکگنیشن نہیں ہے, اقتصادی مشکلات ہے, اوپر سے ہم کہتے ہیں بارڈر مان لو اور یہ دہشت گرد سنبھالو ورنہ ہم سنبھال دیں گے. تو اس طرح ریزرویشن تو چین کے بھی ہیں, تاجکستان کے بھی ہیں, ایران کے بھی ہیں, اور جہاں تک مجھے معلوم ہے افغان طالبان نے ان ملکوں کو بھی کہا تھا بشمول پاکستان کہ آپ کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لو. ہم نے حامی بھر لی, ٹی ٹی پی کے ساتھ بات شروع کر لی, دوسرے ملکوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, ہمارے دہشت گرد ان سے ہم بات نہیں کرتے. تو یہ کئی چیزوں میں ہم نے ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے جو غلطیاں کی ہے وہ غلطیاں ایکمولیٹ ہو گئی, اور طالبان آپ سے آہستہ آہستہ ہندوستان کی طرف موو کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے بتا دیا ایمن الظواہری کے مرنے کے بعد, اور یہ دوسرے جو عبدالرحیم رحیم اللہ حقانی, حقانی, اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ افغانستان سے کوئی خاص بڑے سینئر لیول کے لوگ بھی ذرا انڈر گراؤنڈ چلے گئے. تو حالات اتنے بہتر نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ان کے خود جو دو مولوی تھے, ایک شاید ہزارہ کا کرتا ہے, دوسرا شاید ازبک تھا, وہ ان سے ناراض ہو کے نہ صرف ناراض ہو بلکہ ان کے خلاف اپنے علاقے میں اپرائزنگ شروع کر دی. نہیں تو اگر سر یہ حالات ہیں کہ کچھ لیڈرشپ بھی ان کی انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے, تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو نارتھ کے جو لوگ ہیں وہ مسعود ہوں یا اور امراللہ صالح وغیرہ ہوں, کیونکہ اشرف غنی نے بھی کل ایک بیان دیا ہے کہ میں ابھی تک افغانستان کا صدر ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ری گروپ ہوں گے اور تاجکستان اور ایران ان ممالک ان کو سپورٹ ہوگی اور طالبان کے لیے وہ کچھ مشکلات پیدا کریں گے خاص طور پہ نارتھ میں؟ دیکھیے, جب امریکہ سرکار افغانستان میں تھا تو یہ ممالک بشمول پاکستان ایک ریجنل اپروچ کی بات کرتے تھے. اس وقت شاید ہمارا فوکس یا ایک پوائنٹ پہ ہم ملتے تھے, لیکن امریکہ کے نکلنے کے بعد سچویشن بدل گئی. ان لوگوں نے اپنے آپشنز دوبارہ وے کرنے شروع کر دیے. ایران نے پرانی آپشن چھوڑ دی, تاجکستان نے پرانی آپشن چھوڑ دی, روس نے پرانی آپشن چھوڑ دی. اب آپ کس کے سہارے پہ ریجن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ بلکہ چین بھی پرانے آپشن پہ شاید اب نہ ہو. جو واقعات اب ہو رہے, ہر ایک ملک اپنے انٹرسٹ کا انڈیویجول لیول پہ دفاع یا اس کو پرسو کرتے ہیں. ہم ابھی تک اوریجنل کانٹیکسٹ میں پھنسے ہوئے, جو میں سمجھتا ہوں ہمیں چھوڑنی چاہیے, خود فیصلہ کر لے ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. اب اگر خدا نہ کرے ہندوستان ہم سے آگے ہو جائے, طالبان کو ریکگنائز کر لے, یا ایران آپ سے آگے ہو کے ریکگنائز کر لے, تو جو دو طالبان آپ کے سپورٹ میں ہے وہ بھی شاید آپ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ موقع ہے, کیوں ضائع کرتے ہو؟ ہر ایک حکومت کو آپ نے ریکگنائز کیا, اس سے امریکہ کی ڈر کی وجہ سے یا ویسٹ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے ہاتھ روکے ہیں. آپ کی مجبوری ہے, جغرافیہ تو آپ نہیں بدل سکتے. امریکہ, یورپ یا دوسرے ملک تو دور بیٹھے ہیں, آپ کے اوپر سب سے زیادہ اثر اس کا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے ریکگنائز نہ کیا, آپ کے کوشش کے تھرو کچھ اور ریکگنیشن نہ ملی, تو میں طالبان کی لائف کوئی پھر زیادہ دیر نہیں دیکھتا. جتنے مخالف لوگ ہیں ناردرن ایریا کے, آپ نے ذکر کیا ان لیڈران کا, وہ بالکل متفق ہو جائیں گے. یہ جو نیشنل فرنٹ انہوں نے بنائی ہے, احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور امراللہ صالح وغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں, وہ تو ابھی بھی لگے ہوئے, لیکن سپارک چاہیے. اب یہ سپارکس لوکلی ذرا زیادہ ہو جائے تو then they will be back like anything.
ان کو فارغ کر کے نکل جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے سر کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے اگست کے مہینے میں انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے قرارداد 2593 بھی پاس کروائی جب وہ پریزیڈنٹ تھے یو این سیکیورٹی کونسل کے. اس کے بعد پھر جنوری میں اس سال 2615 ایک اور قرارداد آئی، اس میں تمام یہ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ طالبان کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی بھی یہ ٹو پرونگڈ اپروچ ہے کہ ایک طرف طالبان کو انگیج رکھیں اور دوسری طرف جو دوسری اپوزیشن ہے ان کو بھی ایک لحاظ سے سپورٹ کرتے رہیں، ان کی فنڈنگ کرتے رہیں تاکہ وہ بھی طالبان کے لیے کچھ مسائل پیدا کریں؟ ایسی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے وہ بڑے ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستان والے. طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات دوحہ سے شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، کلمینیٹڈ آن دی میٹنگ آف دی انڈین فارن منسٹر، جو ابھی سی او میں ان کی ملاقات ہو گئی تاشقند میں ایگزیکٹلی. تو یہ اس طرف بھی بڑھ رہے. افغانستان کے اندر 3 بلین سے زیادہ تو اس نے پچھلی ادوار میں ان کی مختلف پروجیکٹس میں مدد کی ہے، انویسٹ کیا ہے. بہت زیادہ گڈ ول ہے لوگوں میں ہندوستان کے لیے. تو دے وڈ ناٹ لائک ٹو ویسٹ. تو اب طالبان کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ مضبوط کر رہے ہیں کہ جب تک یہ لوگ ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی کلوزر اور فرینڈلی ٹو دیم. لیکن ساتھ میں وہ دوسرا آپشن بھی نہیں چھوڑ رہے. یو آر ویری رائٹ. اگر خدا نخواستہ وہ سیناریو ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی ہم نے بات کی کہ جیسے پچھلے ناردرن الائنس اور طالبان والی بات تھی، تو اس میں آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ پھر وہی پرانی جوڑ ہو جائے گی. ہندوستان، ایران، روس، تاجکستان یہ ایک پلڑے میں ہوں گے، ان کے خلاف لڑیں گے. اب ان کی مدد آپ اکیلے کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، دیٹ آئی ڈونٹ نو. تو سر ایسے میں چونکہ سر ہمارے تو پاکستان کے یو وڈ اپریشیٹ کہ ہمارے بڑے اکنامک پرابلمز بھی ہیں، ہم شاید یو این سیکیورٹی کونسل کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے، تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وی شوڈ کلوزلی کنسلٹ ود کنٹریز لائک چائنا اینڈ رشیا، بیکاز ان کے اور ہمارے مفادات بہت حد تک کنورج کرتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ افغانستان میں ای ٹی آئی ایم کو نہ ملے اسپیس، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ازبک اسلامک موومنٹ کو اسپیس نہ ملے. چیچن کا معاملہ بھی ایک لحاظ سے تھا کہ زمانے میں چیچن ملیٹنٹ جو ہیں ان کو وہاں موقع نہ ملے. تو ہم کیوں چائنا وغیرہ کے ساتھ مل کر اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے rather than tying ourselves with the regional approach, as you very rightly pointed out? Well, I agree with you. جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا کہ پہلے ریجنل اپروچ والی بات ٹھیک تھی، لیکن اب حالات بدل گئے. ہر ایک ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے. ہمارا انٹرسٹ اب کس میں ہے؟ وی شوڈ فوکس آن دیٹ. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بس ایک ہی راستے پہ جو پچھلے سے چلا آ رہا ہے اسی پہ چلنے پہ لگے ہیں. ہم نے پاسٹ سے سبق نہیں سیکھی، بس غلطیاں ہی کرتے جاتے ہیں. بس یہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی. اب یہ دیکھو اپنی پالیسی کی غلطیوں کی وجہ سے افغانستان تو امن کھو چکا تھا، بدامنی ہے، برا حال ہے، غربت ہے. آپ کے فاٹا ریجن، آپ کا سوات، دیر ملاکنڈ، یہ ذرا پتہ تو کر لو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا اپنا گھر افغانستان بن رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان، اس کو بہت جلد ری وزٹ کیا جائے سیریسلی، اور اس سمت میں پیش قدمی کی جائے جس طرف پاکستان کی بہتری ہو. چائنا ظاہر بات ہے بہت بڑا ملک ہے، پڑوسی ہے، بہت اچھا دوست ہے ہمارا، اور افغانستان پہ ہماری تقریباً ہر ایک چیز ملتی ہے. تو اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ملا کے اکٹھے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ملک کی طرح کب سے ٹریٹ شروع کر لیں گے. جس دن سے آپ نے یہ کر لیا، میں نے بہت بڑے لوگوں سے وداؤٹ نیمنگ دیم سنا ہے کہ پاکستان اگر صرف یہ اپنی درستگی کر لے پالیسی میں کہ افغانستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی طرح ٹریٹ کر لے، ہم پاکستان پہ قربان ہیں.
لیکن ان کا ڈر یہ ہے کہ آپ ان کو ایک باجگزار یا ایک شاید 5واں صوبہ یا کچھ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ حالات اب نہیں ہے. افغانستان آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سنٹرل ایشیا کو راستے کھل گئے ہیں, چابہار کھل گیا ہے. ہم اسی غلط فہمی میں کہ شاید ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ میں نے پرسوں ایک افغان ڈائلاگ تھا, اس میں افغانی سے سنا کہ افغانستان کا ایکسپورٹ پاکستان کو اب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا بیکاز کوئلہ ہمیں ضرورت ہے, زیادہ منگا رہے. پاکستان کا ایکسپورٹ افغانستان کو کم ہے, لیکن سنٹرل ایشیا کو تھرو افغانستان زیادہ ہو رہا ہے. وہ تو سر پوری ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کام ہوا ہے نا. وہی زرائن ضلع رام روڈ بنا, پھر چابہار پورٹ بنی. اچھا, چونکہ سر آپ بہت دفعہ افغانستان میں آپ نے پاکستانی سفارتکار کے طور پہ سرو کیا, اور آپ سے بہتر افغانستان میں کوئی نہیں جانتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ بھارت کا یہ پروپیگنڈا رہتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب افغانستان میں اس طرح گڈ ول ہے نہیں. آپ نے بھی کہا کہ بھارت کے لیے گڈ ول ہے, پاکستان کے لیے بالکل واقعی کوئی گڈ ول وہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان کے لیے گڈ ول ہے, لیکن جیسے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہو جاتا ہے, 3-4 سال 10 سال بعد بھی نہیں کرتے, لیکن جس دن جپی مار لی وہ سارے گلے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا بھی وہی حساب ہے. وہ اسی طرح آپ سے ناراض ہے کہ دیکھو میں تو تمہارا بھائی ہوں, یا تم میرے بھائی ہو یا بڑے بھائی ہو, تو مجھے بھی ذرا تھوڑی سی پیار, تھوڑی سی مہربانی. وہ ایٹیچیوڈ ہم اپنا لیں تو یقین کرو وہ بہت ہی اس بات کے لیے ترس رہے ہیں. دے آر ویٹنگ فار اٹ. تو ہم کیوں نہیں کرتے سر؟ ہماری پالیسی میں جمود کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ سب آنیسٹلی نہیں آ رہی ہے, لیکن جو لوگ اس پالیسی کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہتر کر رہے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, جب وہ گرین ٹی والی بات ہو گئی, سرینا والی, تو کسی کو کہہ دیا ایک کانفرنس میں, میں نے کہا یار یہ نہ کرتے خدا را, آن دا کوائٹ چلے جب کہتا ہے نہیں ہندوستان کو تو ہم نے دکھانا ہے. تو اگر اس طرح اپروچ ہے تو پھر اس کا حل تو میرے یا آپ کے پاس نہیں ہے. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں, اور مشورہ میں بانگ دہل ہر جگہ پہ دیتا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے, اصلی راستہ میرے بھائی یہی ہے. اگر آپ کو وہ راستہ نہیں آتا تو خدا را ہمارے حوالے کر لو, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم آپ کے لیے ٹھیک کر دیں گے. جو آپ چاہتے وہ ہو جائے گا, لیکن آپ کے تھرو وہ کبھی نہیں مانے گا. باسط کے تھرو شاید وہ فوراً ہی مان جائے. چلیں سر, تو واٹ وڈ بی یور لاسٹ ورڈ, بیکاز ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ آخری آپ کی کیا مشورہ ہوگا؟ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں, یہی پاکستانی حکومت کے لیے کس طرح اس کو افغان پالیسی میں کیا کیا جانا چاہیے؟ ویل سر, میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنے فاٹا اور بلوچستان کے مسئلے کو سیریسلی ایڈریس کر لیں. آپ دشمن کو پکی پکائی روٹی اپنے گھر کے اندر دے رہے ہو, کیا ہو کیا اور مجھے مارو. پہلے اس کو ایڈریس کر لو فوراً, کوئکلی. اٹ شوڈنٹ ٹیک یو مور دین میکسیمم 1 سال سے زیادہ نہیں. حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. آپ اس کو ایڈریس کر لیں, آپ کا افغانستان والا مسئلہ آدھا اس سے حل ہو جائے گا. باقی آدھے کے لیے آپ تھوڑا سا رخ بدلے, تھوڑا سا لوگوں کا مان لیں. ابھی آپ کا نارتھ وزیرستان میں پچھلے 3 ہفتے سے امن مارچ, امن دھرنا ہے, لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے کل اعلان کیا پرسوں کہ ہم پاکستانی جھنڈے نہیں لے رہیں گے, کالے جھنڈے ہوں گے 14 اگست تک. تو حکومت یہاں پریشان ہو گئی. ایک ڈیلیگیشن, لولا لنگا سا ڈیلیگیشن بھیجا. وہ کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اس سے تو اور خراب کرتے ہو. ایسے بندہ بھیج دو. اگر میں وزیر اعظم ہوتا, میں آرمی چیف ہوتا, تو وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, فیصلہ کر لیتے, اور وہ فیصلہ پھر امپلیمنٹ کرانا شروع کر لیتے. ادروائز ہم نے تو نیشنل ایکشن پلان بھی کیا تھا, لیکن عمل نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر. تو دوستو, امبیسڈر صاحب بالکل میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں بھی خود بھی کہتا رہا ہوں کہ جو اس وقت افغانستان کی ہماری پالیسی ہے, دیٹ از ان ڈس ارے. ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہے.
اور اپنے لیے جو ہمارا ایک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا ایک ہمارے بڑے اسینشل انٹرسٹ میں، پرائمری انٹرسٹ میں افغانستان میں جو امن ہے، وہاں کی ویلفیئر ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو امبیسڈر وزیر نے باتیں کی ہیں وہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان تک پہنچیں گی. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ می. ویری کائنڈ آف یو.